नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल इस मसले के बारे में कि बाग़े फ़तह के हवाले से सैयदा कायनात और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हुमा के बारे में जो मसला पेश हुआ, उस सिलसिले में ख़ता किस जानब से हुई, ख़ता इज्तिहादी हुई, इसके बारे में मुख्तलिफ आरा आ रही हैं। असल में ये मसला डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब के एक बुनियादी बयान से पैदा हुआ, जिसमें उन्होंने पीर मेर अली शाह साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह की एक किताब तस्वीर माबैन सुन्नी व शिया के एक इक़्तिबास पर तबसरा करते हुए ये वजाहत की कि वो ख़ता पर थीं, जब मांग रही थीं तो ख़ता पर थीं। यहाँ से ये मसला उठा और ये चलते चलते आगे इसको ख़ताए इज्तिहादी के बाब में दाखिल कर दिया गया। सही सूरत हाल ये है, अव्वलन कि इज्तिहादी ख़ता की तरफ जाना या उसको ज़ेर बहस लाना हो सकती है या नहीं हो सकती, किस हद तक है, कहाँ तक है, ये एक अलग मसला है। इसको छेड़ने की इस वक्त ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ सिर्फ इस अमर की ज़रूरत है कि उस बुनियादी जो लेक्चर का क्लिप है, पहला फर्स्ट क्लिप डॉक्टर साहब की तरफ से, उसको देखा जाए और फिर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की इबारत को देखा जाए कि क्या उस मतन की तशरीह सही फरमाई है इन्होंने, और दूसरी तरफ वो जो जुमले कहे गए हैं वो ऑन द रिकॉर्ड हैं, उनको सुन लिया जाए और उनमें गुस्ताखी या बेबाकी या लहजे का तहक्कुम वगैरह वगैरह ये चीज़ें आती हैं या नहीं आती, तो उस पर असल में ज़ेर बास वो आना चाहिए था कि उसमें कोई बेअदबी या गुस्ताखी की बदबू है या नहीं है। नीयत का सिलसिला एक अलग है, मेरी मुराद ये है वो है। अब वो हो गया जो कुछ हो गया, वो उसमें सिर्फ उसको अगर देखा जाए तो उसमें वो बेअदबी है, सबकत लिसानी उसको तस्लीम करना चाहिए और उससे रजू। हाँ, इसरार करने से और उसकी बहस पर इतनी गुफ्तगू करना लंबी चौड़ी और अपनी उस गलती को सही साबित करने के लिए मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल करना इल्मी, वो गलती दर गलती और आगे गलतियाँ होती जाएंगी। उसको खींच खिंचा कर ख़ताए इज्तिहादी में ले जाना, फिर मुख्तलिफ असूलों के ज़रिए उस जुमले की सेहत को साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देना, ये रवैया भी दुरुस्त नहीं है। अव्वलन ये कि अगर सिर्फ ये देखा जाए कि उस वक्त वो शरह की हुई सही है, वो हर दो तरीके से सही नहीं है। एक तो ये है कि वो मतन की इबारत की सही तशरीह बनती ही नहीं है, गलत है। उसको दोबारा देख लें, उलमा का चंद उलमा पर कमेटी तश्कील दे लें, उनके सामने वो रख दें और उसका फैसला जो है वो तलब कर लिया जाए। जो कुछ भी हो, वो उसकी मतन की शरह वो सही है ही नहीं है, एक बात। दूसरी बात यह है कि ये जो जुमले कह गए सैयदा कायनात की तरफ मंसूब करते हुए ये जुमले ख़ता की निस्बत की गई, तो ये थोड़ा सा होशमंद आदमी भी जो है, सबकत लिसानी एक और बात है, हो जाती है, उस पर रजू और तौबा का रास्ता खुला है, वो कह देना चाहिए। अगर कोई इसरार करता है तो फिर ये कहने में बात भी नहीं होनी चाहिए कि ये बहरहाल गुस्ताखी है और बेअदबी है, सूए अदबी है, और इतनी जसारत इस्लामी मुआशरे में ये किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो जो चाहे अपनी मर्ज़ी से जो वो है वो तशरीहात करते रहे, और जब समझिए जब उसकी गिरफ्त हो तो फिर कहे कि मेरी मुराद ये थी, वो ख़ताए इज्तिहादी थी। ये भी एक अलग मसला, ख़ताए इज्तिहादी में ले जाएं और फिर थी या नहीं थी। और फिर जहाँ तक कि ये वजाहती बयान में हमने सुना कि ख़ताए इज्तिहादी एक बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है, इस पर गुफ्तगू करते हुए जहाँ तक ये जुमला ठीक है अबाहस में है, अल ख़ता बिदून अल बका, ये नबुव्वत के भी मुनाफी नहीं है, जिसका सादा अल्फाज में तर्जमा ये बनता है कि इस तरह की ख़ता, यानी डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि इस तरह की ख़ता तो नबी से भी हो सकती है,
ٹھیک ہے، یہ مسئلہ اجتہادی یہ فقہی مذاہب میں ائمہ اہل سنت کے ہاں بھی مختلف ہی ہے۔ یہ ابتداءً مسئلہ جو جاری ہوتا ہے اجتہاد انبیاء کے مسئلے میں کہ نبی اجتہاد کرتا ہے یا نہیں کرتا، وہ صرف وحی کا پابند ہوتا ہے یا اپنی جانب سے کوئی اجتہاد بھی کرتا ہے۔ تو اجتہاد کے قائلین علماء کے اندر پھر یہ ہے کہ ان کے اجتہاد میں خطا بھی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ خطا کے امکان کی صورت میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کے خطا کو بقا ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک لمبی چوڑی بحث ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں، آپ اپنی خطا کو جو آپ پہلے کلپ میں کہہ چکے اس کو خطائے اجتہادی میں داخل کر کے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی نسبت اپنے جملے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے یہ ایڑی چوٹی کا زور لگایا گیا، اور جہاں تک کہ عصمت نبوت تک بات پہنچ گئی، خطا کے مسئلے کو چھیڑ دیا گیا، نبیوں سے خطا کا سرزد ہونا۔ اب وہ تقریریں اور بیانات کہاں گئے جو کیا کرتے تھے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی وغیرہ وغیرہ، یہ ساری ہیں۔ اور اب یعنی ایک زیادہ سے زیادہ دروازے کھلتے جا رہے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ چلو خطا کو اجتہادی کی چادر پہنا کر سیدہ زہرا سے منسوب کرنے کو صحیح ثابت کرنا اور انبیاء سے خطا کے صدور کو ممکن کہنا بدون البقاء، یہ سارے دروازے آواز کے کھولنے کی بجائے اگر یہی کہہ لیا جائے کہ ڈاکٹر صاحب سے وہاں خطا ہو گئی، تو کیا یہ بہتر نہیں ہے؟ نہ تو صحابہ کی محفوظ عن الخطا تو ہے نا، سیدہ ان کی طرف خطا اور بے ادبی سوء ادبی کا جو وہم نہیں بلکہ یہاں تو صریحاً ہے، وہم کے لفظ کہاں تک بولیں گے، تو اس کا بھی دفاع ہو، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی بھی حفاظت ہو، جا بجا خطاؤں کا تذکرہ نہ آئے، اور انبیاء علیہ السلام کی عصمت کے حوالے سے بھی یہ چیپٹر نہ کھلے۔ تو ایک ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے ان کے ستائش کرنے والے، مدح والے یا ان کا دفاع کرنے والے بہت کچھ کرتے ہیں، وہ ان کا اپنی ایک عقیدت ہے، محبت ہے، لیکن یہ پوائنٹ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر ایک ہستی، ایک شخصیت عالم دین کہہ لیں، اگر اس سے خطا ہو گئی ہے، اب اس کی خطا کو صحیح کرنے کے لیے آپ صحابہ کرام کی طرف یا اہل بیت اطہار کی طرف یا بالخصوص سیدات النساء سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی نسبت خطا کے جواز فراہم کرنے کی بجائے اور عصمت انبیاء تک پہنچنے کی بجائے، بھئی وہ الفاظ ٹھیک نہیں ہے ڈاکٹر صاحب کے، ان الفاظ پر ہی گرفت کرنا جو ہے وہ مناسب بنتی ہے۔ تو ان کو پہلے بھی مشورہ کئی بار دے چکے ہیں، اور کئی علماء، سنجیدہ علماء جو ہمارے اہل سنت کے ہاں بڑی عزت کے حامل علماء ہیں، وہ ان کو انتشار سے بچنے کے لیے یہ مخلصانہ مشورہ دے چکے ہیں کہ اس سے رجوع اور توبہ کر لیں۔ اگر نہیں کیا جاتا، اصرار کیا جاتا ہے، تو بہرحال یہ جملہ گستاخی پر مبنی ہوگا جس پر یہ بات کھڑی ہوئی ہے۔ اور دوسرا یہ بھی ذہن نشین رہنا چاہیے کہ اگر ہم اس طرح باب کھولتے جائیں گے، باقی یہ وضاحتی بیان میں 1.5 گھنٹے پر مشتمل صرف یہ ہے کہ اپنی خطا کو بچانے کے لیے سیدہ زہرا کی طرف جو خطا کی نسبت کی تھی اس کو صحیح اور سر ثابت کرنے کے لیے مختلف اصول، مختلف کتابوں، مختلف فنون کا جو سہارا لیا گیا، اس کی اندرون کئی ایک غلطیاں سامنے آئیں، بہت ساری غلطیاں سامنے آئیں۔ تو اس طرح سلسلہ چلتا جائے تو یہ آگے بڑھتا جائے گا۔ یہ پہلے بھی ہم کہہ چکے ہیں، اب ہم یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ اس کو خطائے اجتہادی کی طرف داخل کرنا، پھر اس پر لے دے کے ذریعے کلام کا معاملہ طویل بناتے جانا، یہ کس چیز کی نشاندہی کرتا ہے؟ کیا صرف اس کی کہ جو ہمارے منہ سے نکلی وہ سچ ہو؟ یہ کیا ہے؟ جبکہ در حقیقت اس کو چھوڑ دیں آپ کہ اجتہادی خطا ہے یا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اگر دلالت حال یا پیچھے قرائن سے دیکھا جائے
تو اس وقت جب پہلے کلپ میں یہ کہا گیا تھا تو اس وقت خطائے اجتہادی کا تصور بھی ذہن میں نظر نہیں آتا، باقی مراد جو ہے وہ متکلم کو ہی حق ہے کہ وہ اپنی ظاہر کرے، لیکن قرائن کے ذریعے وہ ہرگز یہ ان کی مراد بنتی ہی نہیں ہے، کیوں کہ وہ جس خطا کی تشریح کر رہے ہیں وہ اس خطا کی ہی تشریح ہے نا، جو تسویہ ما بین سنی و شیعہ میں وارد لفظ خطا لکھا ہوا ہے اس خطا کی تشریح ہے۔ تو جب اس خطا کی تشریح کے طور پر وہ آگے جو ہے بیان کر رہے ہیں خطا کو، تو ظاہر بات ہے وہی خطا ماخوذ ہوگی نا جو متن کے اندر ماخوذ ہے۔ تو متن کے اندر جو ماخوذ ہے بلا شبہ وہ خطائی اجتہادی نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ منافی عصمت نہیں ہے۔ پیر صاحب جس خطا کا ذکر کر رہے ہیں وہ عصمت کے منافی ہونی چاہیے، وہ خطائے منکر ہے، تو جب منکر ہے تو اس کی تشریح آپ کر رہے ہیں، اور اتنے بڑے پیمانے پر کہہ لیں کہ جب آپ خطا کی تشریح کر رہے ہیں اور آپ اپنی مراد میں پیر صاحب کی مراد کے خلاف اجتہادی خطا مراد لے رہے ہیں، تو پھر عجب بات ہے کہ آپ وہاں اجتہادی کا لفظ بھی نہ بولیں اور متن کے ساتھ مطابقت بھی نہ ہو، اور پھر مراد بھی لے لیا جائے کہ ان کی خطا مرادی ہے، اور پھر لہجے کا دباؤ تحکمانہ انداز وہ سب اس کی نفی بھی کرتا ہو۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ بہرحال پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں اصرار کی طرف نہ جایا جائے، انتشار بڑھے گا، اور یہ جس طرح آرے کو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، جو سمجھانے کی بھی کوشش کرتا ہے یا اعتدال کی راہ دیتا ہے، اس پر بھی رافضی یا روافظ کے پاس رہنے والا اس طرح کے تانے دیے جاتے ہیں۔ تو اصرار کرنے والوں اگر کہیں دوسری جانب سے یا رافضیوں کی طرف سے یہ زبانیں کھل جائیں تو وہ اصرار کرنے والوں یا ناصبیوں کے تانے شروع ہو جائیں گے، تو یہ ایک امت کے اندر ایک نیا سا ایک تماشا بن جائے گا، اور یہ رویے ناصبیوں کے قرار پائیں گے۔ اور اس سلسلے میں میں بڑے خیر خواہی کے جذبے سے یہ کہتا ہوں کہ آپ شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات یہ ذہنوں میں رکھیں۔ آپ نے تصریحاً فرمایا تھا کہ ہم مسئلہ فتق کے بارے میں کسی ایک کو بھی مورد الزام نہیں ٹھہراتے۔ میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں سوشل میڈیا پر اس مسئلے سے متعلق تمام لوگ جتنے باتیں کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، علماء جو حق پرستی کا ثبوت دے رہے ہیں اور حق بیانی کا ان کو سلام پیش کرتا ہوں، ان کا یہ جملہ ذہن میں رکھو، مورد الزام کسی کو بھی نہیں ٹھہراتے، اور یہی اہل سنت کا مذہب ہے۔ اور مورد الزام جو ڈاکٹر صاحب سے یہ سبقت لسانی ہو گئی یا کچھ ہو گیا، انہوں نے مورد الزام ٹھہرایا ہے، اور اس پر اصرار نہ کریں۔ ہماری گزارش ہے کہ اس پر اصرار نہ کیا جائے، اگر کیا جائے تو پھر علمی اور فنی قواعد کی روشنی میں یہ پہلے بھی علماء مطالبہ کر چکے ہیں کہ آپ کو ائمہ کی تصریحات ہمارے سامنے رکھ دیں، اور جو تصریحات یہ وضاحتی بیان میں رکھی گئی وہ توڑ موڑ کر رکھی گئی ہیں، ان پر اگر مفصل تبصرہ کیا جائے تو اس میں کئی خامیاں ہیں، کئی خطائے اجتہادی کے لفظ بھی کسی نے نہیں بولے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن خطائے اجتہادی مراد لینا پہلے کس طرح ثابت ہوگا کہ وہاں میری مراد کوئی کرینہ کوئی ایسی چیز، تو اجتہادی خطا کی باس میں نہ ڈالا جائے، اور صحیح سمجھ جو ہے وہ یہی بنتی ہے اہل سنت کے مذہب میں کہ کسی ایک کو بھی مورد الزام نہیں ٹھہرایا جائے گا، نہ سیدہ کائنات کو، نہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور یہ جو مختلف ذرائع سے کہ جو امکان ہوتا ہے جو وہ وقوع ہی ہوتا ہے، یہ ساری بات ہم نے سنی بھی ہے اور دیکھی بھی ہے، یہ کافی تبصرے کرنے کے لائق ہے، اور یہ غلط نتیجہ نکالا گیا ہے مجموعی طور پر اتنا کہہ سکتا ہوں کہ غلط نتیجہ نکالا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی یہی کہہ دے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت امکان ہے یا نہیں خطا کا، کسی مسئلے میں فتح کا کوئی اور ہو سکتا ہے، کسی میں امکان ہے نا، یعنی معصوم تو نہیں ہے، امکان ہے، تو کیا وہ امکان وقوعی ہوگا؟ تو یعنی کیا کر رہے ہیں ہم؟ تو علم و دیانت
یہی بنتا ہے کہ جو سب کا دفاع کرے، اہل بیت کا بھی کرے اور صحابہ کرام کا بھی کرے اور انبیاء کی معصومیت کا بھی حیا لحاظ جو ہے وہ رہ جائے۔ اپنے سے غلطیاں ہو جائیں تو یہ اہل علم کا شیوہ ہے، تو وہ اس کو برمنا اظہار بھی کر دیتے ہیں اور اللہ پاک اس سے عزتوں میں اضافہ عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ